किसी ने लाश पर से कफन हटाया। इसे लगा वो नहीं देख पाएगी। इसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसी पल वो खुद से इंकशाफ कर रही थी कि सिकंदर से इसे जितनी ही नफरत सही, लेकिन वो इसका आखिरी दीदार नहीं कर सकती। लेकिन इसने चेहरा घुमाया और देखा, और ये क्या हो गया। कहानी का इख्तिताम बदल गया। पूरी कायनात जैसे रुक गई थी। वो लाश सिकंदर की नहीं, आगा जान की थी। वो सदमे से इन्हें देखती रही, जैसे सांसें फिर से जुड़ने लगी थी। वो तेजी से भागकर जनाजे के पास आई थी। बेचारे ने आज सुबह ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इलेक्शन में हार को उन्होंने दिल पर ही ले लिया। एक औरत दूसरी औरत को बता रही थी, इसे आगा जान की मौत की खुशी नहीं थी। भले ही इनकी जिंदगी में इसे इनसे कुछ शिकवे, कुछ इख्तलाफात रहे हों, लेकिन वो मुर्दा लोगों से दुश्मनी निभाने की कायल नहीं थी। आज आगा जान की जिंदगी का सूरज डूब चुका था। हमेशा हुक्मरानी करने वाला शख्स आज 4 कंधों का मोहताज था। औरतों पर रोब, हुक्मरानी सब यही रह गया। बचपन से जो आगा जान की हुकूमत देख रही थी, आज इसका इख्तिताम भी हो चुका था। सामने सिकंदर आंखों में आंसू छुपाए खड़ा था। इसने एक पल के लिए इसे देखा, फिर इसका दिल जाने कुछ अजीब अंदाज में क्यों धड़का। वो इसकी दुश्मन थी। इसे जिंदा देखकर इसको गम होना चाहिए था, तो वो खुश क्यों हो रही थी। आगा जान के जनाजे को घर के आंगन से निकालकर बाहर ले गए। हुक्मरानी की एक और कहानी मनो मिट्टी तले चली गई। किसी और की बादशाहत का सूरज डूब गया। बेशक जवाल है हर अरूज को। आगा जान की मौत को 1 हफ्ता गुजर चुका था। जिंदगी एक बार फिर इसी रूटीन में आ चुकी थी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। आगा जान की मौत के बाद ताया जान बिल्कुल संजीदा हो चुके थे। अपना रोब, दबदबा सब कुछ आगा जान साथ लेकर चले गए थे। इन्हें शायद आगा जान की मौत का कुछ ज्यादा ही दुख था, लेकिन घर के बाकी किसी अफराद के चेहरे पर इसने कुछ खास उदासी नहीं देखी थी, सिवाय सिकंदर के। वो शायद उदास था या फिर संजीदा, वो समझ ना सकी। लेकिन इसने दोबारा सिकंदर की पहले की तरह ना कभी रोब झाड़ते देखा, ना ही गरूर करते, ना कभी हद से ज्यादा बोलते देखा। वो पहले की तरह खुद पर ध्यान देना छोड़ चुका था। कपड़े 2-2 दिन तक नहीं बदलता था और शू भी हफ्ते बाद करता। शायद आगा जान की मौत ने इसे तोड़ दिया था, या इलेक्शन में हार ने। बहरहाल सिकंदर में जो अनोखी और सबसे बड़ी तब्दीली आई थी, इसने दोबारा कभी इससे बात नहीं की। यहाँ तक कि जब कभी इनका सामना हो जाता, वो इधर उधर से निकल जाता, या वो अगर कहीं होती तो वो इस जगह कभी ना आता। वो किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ सिकंदर मौजूद हो, तो वो इसी वक्त वहाँ से उठकर चला जाता था। इसका रवैया बिल्कुल उलझन भरा था। वो जब इस घर से गई तो इसी सिकंदर को छोड़कर गई थी, जो हुक्म चलाने वाला और रौब दिखाने वाला था। और जब लौट कर आई तो ये एक नया इंसान था, लेकिन इसे सिकंदर से नफरत होनी चाहिए थी। वो शकीलुर रहमान का कातिल था, लेकिन वो इससे खास नफरत भी नहीं कर पा रही थी। गो कि वो इससे बदला ले चुकी थी, इसे इलेक्शंस में हरा कर। ये बदला बहुत ही बड़ा था, फिर भी इसे यूं नफरत खत्म नहीं करनी चाहिए थी। सादिया बेगम को आगा जान की जिंदगी में जो टेंशन थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर उन्होंने खुद को इसी घर का हिस्सा समझना शुरू किया था और घर के मामलात में हिस्सा लेने लगी थी। गो के ताई अभी तक नाराज थी, लेकिन सादिया बेगम को अब इनकी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो कमरे में अम्मी से बातें कर रही थी, जब सोबिया भाभी ने आकर इनसे कहा कि ताया जान इन्हें बुला रहे हैं। वो अम्मी के साथ नीचे गई, जहाँ ताया और सिकंदर बैठे थे। आए बैठे भाभी। सादिया बेगम कुछ झिझकते हुए सोफे पर बैठ गई। वो भी इनके पास बैठ गई। सिकंदर संजीदगी से सर झुकाए बैठा था। ये ले। उन्होंने कुछ कागजात इनकी तरफ बढ़ाए थे। ये आप लोगों का हिस्सा है। इसने कुछ हैरानगी से कागजात ले लिए थे। शर्त हमें आपका हिस्सा नहीं चाहिए था, वो बस आगा जान की जिद थी। हमने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पुराने ख्यालों में कैद रहे। आप लोग चाहें तो अपना हिस्सा बेच दें, चाहे तो यहीं रहें, उन्होंने संजीदगी से कहा। तब अम्मी ने कहा वो अपना हिस्सा बेचने के बजाय वहीं रहना चाहती है। इसे ताया जान के बदले हुए अंदाज ने काफी हैरान किया था, और इनके इंकशाफ ने भी, कि उन्होंने आगा जान को समझाने की बहुत कोशिश की थी। यानी कि ताया जान भी इनके पुराने ख्यालात से किसी हद तक तंग थे। सादिया बेगम बहुत खुश थी और पहली बार उन्होंने इशरत को बहुत प्यार से गले लगाया था। शायद वो आवाज न उठाती तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब वो किचन में गई थी अपने लिए चाय बनाने, इसी वक्त सिकंदर भी किचन में आया था, लेकिन इसे देखकर फौरन वापस पलट गया और वो इसके रवैये पर हैरान रह गई। वो ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर वो पहले की तरह इससे ये क्यों नहीं कहता कि सर पे दुपट्टा लो, ये मुझसे नजरें झुकाकर बात करो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह, और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो तुम्हारा दुश्मन है, इशरत कभी न भूलो।
اس نے خود کو یاد دلایا۔ چولہا جلا کر اس نے چائے کی کیتلی رکھ دی۔ تائی بھی کچن میں شاید رات کا کھانا بنانے آئی تھی اور اسے نظر انداز کر کے فریج سے کچھ نکالنے لگی۔ وہ ان سے ابھی تک غصہ تھی اور وہ بھی ان کی ناراضگی کو خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن پہلی بار ان کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا اب یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے، اس لیے اس نے پہل کی، چائے پئیں گے تائی؟ تائی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے غصے سے جواب دیا، پی لے، میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں۔ وہ ان کو منانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم صرف بیوقوف بنا سکتی ہو۔ ان کا غصہ کم نہ ہوا، وہ کریلے کاٹ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی تائی، میرا دل کرتا ہے تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں کبھی۔ وہ دانت پیس کر بولی، آپ انم کی وجہ سے ناراض ہیں؟ تائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر آپ اس وجہ سے ناراض ہیں تو آپ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہیں تائی، انم کو اس گھر سے بھگانا میرا احسان تھا، گناہ نہیں۔ تائی نے ہاتھ روک کر حیرت سے اسے دیکھا، وہ بھی چائے چھوڑ کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آغا جان اور آپ لوگ صحیح کر رہے تھے انم کے ساتھ؟ ایک ایسے لڑکے سے شادی کر رہے تھے جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا، یہ مجھے بعد میں پتا چلا۔ انم آپ کی سگی بیٹی تھی، کیا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتی ہے؟ تائی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ آپ جانتی ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ انم کو اس دلدل سے نکال کر میں نے اچھا کیا تھا، پھر بھی آپ کی انا آپ کی ضد نہیں مانی۔ آپ سوچیں ایک نشہ کرنے والے کے ساتھ کیا انم خوش رہ سکتی تھی یا آپ خوش رہ سکتی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ آغا جان کا فیصلہ تھا اور آپ کبھی ان کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انم کو جہنم میں دھکیل رہی تھی۔ تائی کی آنکھوں سے 2 آنسوں کے قطرے گرے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ تائی کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے اور نہ ہی بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں کہ آپ انہیں کسی کو بھی دے دو۔ وہ انہیں نرمی سے سمجھا رہی تھی، میں مجبور تھی، اگر آغا جان کے فیصلے کے خلاف جاتی تو وہ مار دیتے مجھے اور تمہارے تایا طلاق دے دیتے مجھے۔ تائی نے پہلی بار روتے ہوئے انکشاف کیا تھا، دوسروں کو مارنے والا آج مٹی تلے سو رہا ہے تائی، اب آپ آزاد ہیں، اپنے بچوں کے فیصلے آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ اب انم کو گھر لے آئیں، اسے قبول کر لیں، آغا جان اب نہیں رہے، تایا باپ ہیں انم کے، وہ ضرور قبول کر لیں گے۔ کیا تمہاری بات ہوتی ہے انم سے؟ تائی نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، تقریباً ہر دوسرے دن، وہ بہت خوش ہے۔ تائی روتے روتے مسکرائی، میری اس سے بات کراؤ عشرت، چلیں کمرے میں۔ وہ دونوں کچن سے نکل کر کمرے میں آئی۔ آپ جب اس کو اتنا خوش دیکھیں گی تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نے تائی کو ویڈیو کال ملا کر دی۔ وہ گھنٹوں انم کے ساتھ باتیں کرتی رہی، روتی رہی، شکوے شکایتیں کرتی رہی۔ یہی حال انم کا بھی تھا، وہ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ کال کے بعد بھی وہ تائی کے پاس رہی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ ایک بار سکندر بھی اچانک ان کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اسے کمرے میں دیکھ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ ہنستے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آؤ سکندر، میں بعد میں آتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا وہ بھی وہاں ہو سکتی ہے۔ اگلی بار پورچ میں وہ دونوں ٹکرائے تھے اور وہ سنجیدگی سے وہاں سے نکل گیا۔ اور ایک دن جب وہ لان میں بیٹھا تھا تائی کے ساتھ تو وہ تائی کے لیے چائے بنا کر لے گئی، لیکن وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اسے تجسس تھا آخر اس کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں کر رہا ہے وہ ایسا۔ البتہ اس دن کے بعد تائی کے ساتھ اس کی اور سعدیہ بیگم کی ساری ناراضگیاں ختم ہو گئیں اور وہ ایک بار پھر پیار محبت سے رہنے لگے۔ اور ایک نئی بات یہ ہوئی تھی کہ تائی نے تایا کے سامنے انم کو گھر لانے کی بات کی تھی، جس پر نہ وہ غصہ ہوئے نہ انہوں نے کوئی ناراضگی دکھائی، بس اتنا کہا جو تمہاری مرضی۔ وہ رات اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی تھی۔ زندگی کے کچھ پہلو اتنے الگ ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں حقیقت میں کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان چہروں کو پڑھنے میں غلطی کر جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا جو انسان کے چہرے پر لکھا ہے اس کے دل میں کچھ برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ زویا کی سالگرہ پر آئی ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ 10 بجے سے پہلے واپس آ جانا، لیکن جلدی کی کوشش میں بھی 12 بج چکے تھے۔ اب اسے گھر سے نکلنے میں وہ پہلی جیسی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سکندر نے تو اس کی زندگی میں دخل دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ 12 بجے بڑی مشکل سے زویا سے جان چھڑا کر باہر آئی۔ گھر وہ پہلے ہی کال کر چکی تھی کہ کوئی اسے پک کرنے آئے، اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اب تک کسی کو آ جانا چاہیے تھا اسے وہاں سے لے جانے کے لیے، لیکن اسے لینے سکندر آئے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی لا کر اس کے بالکل پاس روک دی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، جو سنجیدگی سے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھا تھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ یہ ہرگز نہیں بھول سکتی تھی یہ وہی شخص تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس نے شکیل الرحمان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔
बड़ी संजीदगी और खामोशी से गाड़ी चलाता वो शख्स एक कातिल था, जिसे देखकर ही इसे नफरत हो रही थी। इसने चेहरा बाहर की तरफ मोड़ लिया। सड़क पर चलने वाली रोशनियां कुतरे कम होने लगी थी। वो सर गाड़ी की पुश्त पर टिकाकर बैठ गई और हाथों की चूड़ियों से खेलने लगी। आम रूटीन में वो चूड़ियां नहीं पहनती थी, आज खास जोया की सालगिरह के फंक्शन के लिए पहनी थी। इसने 5 मिनट के सफर में दूसरी बार नजर उठाकर इसे देखा था, लेकिन इसकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं था कि इसके साथ गाड़ी में कोई और भी सफर कर रहा है। अभी घर तक काफी सफर बाकी था, इसलिए वो आंखें बंद करके सर टिकाकर बैठ गई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। इसकी आंखें और दिमाग बंजर हो चुका था, वो काफी थक चुकी थी। अब इसे आराम की जरूरत थी। जाने क्यों इसने एक बार फिर आंखें खोलकर इसे देखा। बैक भी उसे सिर्फ इसके संजीदा होंठ नजर आ रहे थे। इसने आंखें एक बार फिर बंद कर दी। गाड़ी अब रोड से हटकर कुदरे सुनसान रास्ते पर निकल पड़ी थी, जहां ट्रैफिक की आमद कम थी। वो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थी, बिना इसे कोई अहमियत दिए, जैसे वो इसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा झटका खाकर गाड़ी रुक गई। इसने तेजी से आंखें खोलकर सामने देखा। वो गाड़ी में चाबी घुमा रहा था। वो बिना पलक झपकाए इसे देखती रही। वो एक बार फिर चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 दफा कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये चीज इसके लिए गैर मुतवक्का थी। अपनी तरफ से वो यही समझी थी कि शायद पेट्रोल वगैरह या इंजन में कोई मसला हो गया है। कुछ वक्फे के बाद वो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछली तमाम कोशिशों की तरह इसकी ये कोशिश भी बेकार गई। वो गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर निकला और जाकर बोनट खोलने लगा। वो हेडलाइट्स की रोशनी में इसकी संजीदा होंठ देख रही थी। वो बोनट खोले काफी देर तक इंजन के साथ उलझा रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो इसे वही कार में से देख रही थी और अब थोड़ी बहुत घबराहट भी होने लगी इसे। वो ज्यादा देर अंदर ना बैठ सकी और बाहर निकल आई। इसके पास क्या हुआ, ये इन दोनों के दरमियान पहला जुमला था। शायद इंजन में कोई खराबी हो गई है। वो संजीदगी से इंजन को देखते हुए कह रहा था। इसने उकताकर इसे देखा। जहाँ वो खड़े थे वो एक सुनसान मोड़ था, जहाँ हर 10 मिनट बाद भी बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी गुजरती। सामने स्ट्रेट लाइट थी और एक लाइट के नीचे लकड़ी की एक बेंच रखी हुई थी। रहने दो तुम, नहीं होगा, किसी मैकेनिक को बुलाओ। इसने संजीदा चेहरे के साथ एक नजर उठाकर इसे देखा जरूर था, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब तुम्हें मालूम है तुमसे नहीं होगा। अब की बार वो कोफत भरे लहजे में बोली, मैं देख रहा हूँ। वही संजीदा जवाब। वो अब एक बड़े प्लास का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो जानती थी इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुम बनाते रहो, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जाकर कोई टैक्सी ढूंढती हूँ, वो गुस्से से बोली। इतनी रात को कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, इसने मध्यम मगर तहम्मुल भरा जवाब दिया। तो मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ बेकार में टाइम नहीं जाया कर सकती। वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली और जाने के लिए मुड़ी, जब सिकंदर ने इसका हाथ पकड़ लिया। जिद ना करो, तुम जानती नहीं हो इतनी रात को कितना खतरा हो सकता है। वो एक बार फिर संजीदा तहम्मुल भरे लहजे में कह रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। सिकंदर ने हाथ छोड़ दिया। तुम समझते क्या हो खुद को? जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। वो अपने असली मुंह फट लहजे में बोली। बीच के सारे फासले जैसे खत्म हो गए। वो इसके लिए वही सिकंदर था जो शकील उर रहमान से शादी से पहले था, जिससे वो नफरत करती थी और इस नफरत का इजहार भी करती थी। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकता। इसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन आवाज तेज हो चुकी थी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम एक कातिल हो। तुमने शकील उर रहमान का कत्ल किया है। जाने ये कौन सा मौका था ये बात कहने का, लेकिन जो बात इसके दिल में थी वो जुबान पर आ गई। वो मजीद इस बात को दिल में न रख सकी। सिकंदर बेयकीनी और हैरत से इसे देखता रहा। तुम्हें क्या लगा तुम कत्ल करोगे और बच जाओगे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, वो इस पर चिल्लाई। सिकंदर ने इसकी बातों पर गौर करना छोड़ दिया। वो बोनट उठाए कुछ जोड़ने में मसरूफ था। तुम्हें हिसाब देना होगा, वो इसके पास खड़ी चिल्ला रही थी, लेकिन वो ऐसे बोनट में मसरूफ था जैसे इसे सुन ही नहीं रहा था। तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुमसे, वो जोर से चिल्लाई। सिकंदर अचानक गुस्से में आ गया। इसने हाथ में पकड़ा प्लास गाड़ी के फ्रंट शीशे पर मार दिया, जिससे शीशा बुरी तरह टूट गया। जानता हूँ, ये बात याद हो गई है मुझे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि वो इसकी आवाज के सामने कुछ बोल ही न सकी और आंखें खोले हैरत से इसे देख रही थी।
जो شاید زندگی میں پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ سکندر نے پاس پڑے کچھ پیچ کس اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکے۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چلی جاؤ میری زندگی سے، بہت دور، اور پھر کبھی لوٹ کر مت آنا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ وہ آنکھیں کھولے صدمے اور حیرت سے اس کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اس قدر جنونی وہ پہلی بار ہوا تھا۔ پھر اس نے زور سے ٹوٹے ہوئے شیشے کو مکہ مارا۔ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔ خون کی تیز دھار بہنے لگی اور وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بنا کسی حرکت کے ایک مجسمے کی طرح اب وہ رو رہا تھا، زور زور سے۔ وہ اسے روتے ہوئے بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد روتے بھی ہیں؟ وہ بھی سکندر فیروز جیسا مضبوط مرد۔ تم مجھے برباد کر دینا چاہتی تھی، دیکھ لو میں برباد ہو گیا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں ہار گیا تم سے۔ وہ روتے روتے چلا رہا تھا۔ وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر روتے روتے اسے خود ہی جیسے احساس ہوا۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی اور ٹھنڈی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا۔ پھر جا کر وہ پاس رکھی لکڑی والی میز پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت ہو گیا تھا تو اس نے خود ہی بولنا شروع کیا تھا۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب امی نے مجھے بتایا تھا عشرت تمہاری ہے، میں تبھی سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ تم صرف میری ہو۔ بچپن کا وہ عہد بڑے ہو کر بھی نہیں بھول پایا۔ ہمیشہ سے تمہیں اپنی چیز سمجھا، لیکن جب میں امریکہ سے واپس لوٹا تب تم بالکل بدل چکی تھی۔ تمہاری نظروں میں رشتوں کے مطلب بدل چکے تھے۔ تم بغاوت کرنا سیکھ چکی تھی، تمہیں نفرت کرنا آ گیا تھا۔ میں نے تب بھی یہی سمجھا تم میری ہو۔ اس کی آواز آہستہ ہو چکی تھی، بھری ہوئی تھی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا، وہ رو بھی رہا تھا اور وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے سن رہی تھی۔ تم میری باتوں کو غلط سمجھنے لگی، میرے غصے کو نفرت سمجھنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا عشرت، میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے مجھے آغا جان سے میچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں لگتا تھا میں ان کی کاربن کاپی ہوں اور اس لیے تم نے مجھ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیا، یہ جانے بنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے روک پائی۔ وہ پہلی بار اپنی محبت کا انکشاف کر رہا تھا، جسے تم میری چھوٹی سوچ اور پرانے خیالات سمجھتی رہی، وہ میری محبت تھی۔ اگر میں تم سے کہتا تھا کہ دوپٹہ سر پہ لو تو کیا غلط کہتا تھا؟ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے۔ ہر مرد یہی چاہتا ہے، میں نے کون سا انوکھی خواہش کر دی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں شاید باقی مردوں جیسا نہیں تھا، مجھے کبھی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا تھا، میں غصے والا تھا، لیکن میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ تم میری سوچ کو غلط کہہ سکتی ہو، مجھے پرانے خیالات کا کہہ سکتی ہو، لیکن میری محبت بالکل سچی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ اب ہچکوں میں رو رہا تھا اور اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ جتنی نفرت تم نے مجھ سے کی، اتنی نفرت اگر کسی پتھر سے کرتی تو وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ دیکھ لو آج تمہاری بے وجہ نفرت نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا، مجھے کتنا کچھ کھونا پڑ گیا۔ تم سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گھاٹا تھا۔ میں مانتا ہوں آغا جان تھوڑے پرانے خیالات کے تھے، ان کے اصول کچھ غلط تھے، لیکن تھوڑا بہت سمجھوتا تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا۔ تم سنجیدگی سے سب سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن تم مقابلے بازی پر اتر آئی۔ تمہاری شکایتیں، تمہارے اختلافات آغا جان کے ساتھ تھے، پھر تم نے مجھے کیوں برباد کر دیا؟ میں شروع دن سے جانتا تھا تمہیں گھر کے قید خانے والا ماحول نہیں پسند، اس لیے تو شادی کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے UK لے جانے والا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں تم خوش رہو۔ میں نے تو پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا، تم سے ہی صبر نہ ہوا۔ تم مجھے اتنا برا سمجھتی تھی، کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا تھا؟ تم کیا سوچتی تھی؟ کیا میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا یا دوسرے مردوں کی طرح تمہاری عزت نہیں کروں گا؟ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ زندگی میں صرف ایک بار میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب تمہاری ویڈیو دیکھی تھی۔ اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانے کے بعد میں ساری رات سو نہ سکا اور اگلے دن میں نے اپنا ہاتھ بلیڈ سے کاٹ لیا۔ اس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی اور اسے یاد آیا اس دن واقعی اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، جس سے وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہوگی۔ جب تمہیں آغا جان نے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ کتنی منتیں کی میں نے ان کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے حکم سے مجھے دبا دیا۔ جب تم تہہ خانے میں جاگ رہی
رہی تھی, تب کوئی باہر بھی سو نہیں پا رہا تھا. کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہ تھا. اسے یاد آیا جب وہ تہہ خانے میں تھی تو کوئی سایہ روزانہ رات کو اسے نظر آتا جسے وہ چوکیدار سمجھ رہی تھی, لیکن آج اسے پتا چلا وہ کون تھا. ہر سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں, کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. تم نے کہا تھا میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی ساری زندگی یاد رکھو گے, اور تم مجھے وہی درد دے کر گئی. تم نے نکاح سے انکار کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ اس نکاح کے ساتھ میرے کتنے ارمان جڑے ہیں, کتنے برسوں کا انتظار تھا. اور تم نے تو یہ بھی نہ سوچا تمہارے انکار کے بعد میں دنیا کے سامنے کیسے سر اٹھا پاؤں گا. تم نے تو کچھ بھی نہ سوچا. تم بس مجھے اور آغا جان کو ہرانا چاہتی تھی. وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا, پھر ٹشو نکال کر آنکھیں صاف کرنے لگا. وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس بینچ کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی. اس رات کے نئے انکشاف نے اسے توڑ دیا تھا. تم نے اس رات خود پر گولی چلاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ گولی میرے دل پر لگی تھی. تم مجھے مار دیتی, مجھے دکھ نہ ہوتا, لیکن تم نے خود کو کیوں سزا دی. میں جہاں اتنا سب برداشت کر رہا تھا وہ ایک گولی بھی برداشت کر لیتا. میری جان چھوٹ جاتی تمہاری نفرت سے. تم نے کہا تھا میں بزدل ہوں اس لیے گولی نہیں چلا سکتا. میں بزدل نہیں تھا, وہ میری محبت تھی, اور تم نے میری زندگی میں مجھے جیتے جی مار ڈالا. جب تم مجھے ہرانے کے لیے اپنی عمر سے 2 گنا بڑے آدمی سے شادی کر کے آ گئی, کیا تم نے نہیں سوچا اس دن مجھ پر کیا قیامت گزری. میں کن کن سڑکوں پر روتا رہا, میں نے کتنی بار خودکشی کی کوشش کی. اس دن تم نے مجھے توڑ دیا تھا, اور تم غلط تھی. تم خود ہی خود سارے اندازے لگاتی ہو اور اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پالنے لگتی ہو. تمہیں آج بھی لگتا ہے شکیل الرحمان کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا تھا. تم کتنی بدگمان ہو مجھ سے. وہ ایکسیڈنٹ آغا جان نے کروایا تھا, اور تم نے اس کا بدلہ بھی مجھ سے لیا تھا. الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کر دی, لیکن الیکشن ہارنا میری ہار نہیں تھی. میں تو پہلے ہی ہار چکا تھا. میری ہار وہ نہیں تھی جب الیکشن ہارا تھا, میری ہار وہ تھی جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی. تم نے ہمیشہ میرے رویے کو یاد رکھا. کیا کبھی اپنے رویے پر بھی غور کیا تم نے. شادی والی رات تم نے انم کو گھر سے بھگایا. تم نے بھری محفل میں نکاح کی قبولیت سے انکار کر دیا. تم نے مجھے درد دینے کے لیے خود پر گولی چلائی. ایک 60 سال کے انسان سے شادی کر کے آ گئی. الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کی. سچ بتاؤ, کیا تمہارا رویہ نارمل تھا. کیا تم غلط نہیں تھی. عشرت, اگر تم بہت زیادہ بھی سوچو تب بھی تمہیں صرف ایک تھپڑ مارنے کے علاوہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, اور یہ بات تم بھی جانتی ہو. اس نے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. اس نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھی, اور وہ کیسے جھوٹ کو سچ مان کر جیتی رہی. اب وہ کیسے نظریں ملا پائے گی اس شخص سے. وہ کیسے سامنا کرے گی خود کا. یہ تمہاری اور آغا جان کی لڑائی تھی, لیکن سب سے زیادہ سزا مجھے ملی. میں تو خواہ مخواہ ہی مارا گیا تم لوگوں کی نفرت میں. آغا جان نفسیاتی مریض تھے. ان کے کچھ اصول واقعی پرانے اور دقیانوسی تھے. ان کے کچھ اصول بھی غلط تھے. انہیں ہمیشہ سے حکمرانی کرنے کی عادت رہی تھی, اور اپنی یہ عادت وہ شہر میں بھی ساتھ لے کر آئے تھے, اور ایک ہار برداشت نہیں کر سکے اور خودکشی کر لی. لیکن ہم سب انسان ہیں, اور انسانوں کی دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں, جینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, جنہیں ہم پنجرہ یا قید کہہ کر باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ اصول ہمیں جینے کی وجہ دیتے ہیں. اور میری نظروں میں نارمل تو تم بھی نہیں تھی. چھوٹے سے اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا کر تم نے خود کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا. کتنوں کی زندگیاں الجھا دی. کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑا صبر یا سمجھوتا کر لیتی. تم ان کو ہرانے کی کوشش کرتی رہی, وہ تمہیں, اور آخر میں تم دونوں ہی ہار گئے. کیا تم نے دیکھا آخری بار ان کا چہرہ. ان کی ساری نفرت دنیا میں ہی رہ گئی. وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے, اور تمہارے ہاتھ کیا لگا. تم بھی تو اتنی ہی خالی رہ گئی. کتنا نقصان کر دیا تم نے خود کا اور ہم سب کا. نفرت کے راستے میں صرف ہار ملتی ہے. جیتنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ بول رہا تھا, اور اس نے جانے کب سنتے سنتے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا. تمہیں مجھ سے اتنی محبت تھی, تمہیں ایک بار مجھے بتانا چاہیے تھا. تم جانتے تھے میں اتنی ذہین لڑکی نہیں ہوں جو آنکھیں دیکھ کر محبت پہچان لوں. وہ روتے روتے کہہ رہی تھی, اور اس نے سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا. عشرت, محبت کا اظہار ڈھول بجا کر نہیں کیا جاتا. بس محبت تھی تو بس تھی. اب میں سب کے سامنے اعلان نہیں کر سکتا تھا. تمہیں خود سمجھنا چاہیے تھا. میری پوری زندگی کتاب کی طرح ہے. جس صفحے کو کھول کر دیکھ لو وہاں صرف تم ہوگی. میں نے اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی. اس نے سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. واقعی محبت کرنے والے ڈھول نہیں بجاتے. کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے, ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. اس کی اتنی نفرت کے باوجود بھی وہ اس شخص سے محبت کرنے پر مجبور تھی.
اس کے پاس بیٹھے شخص کی ہر بات سچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے ایک ذرا بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی احمق ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تھوڑے سے سمجھوتے سے سب کچھ بدل سکتا تھا، زندگی کچھ اور ہو سکتی تھی اور وہ اس شخص سے نظریں ملانے کے قابل رہتی۔ وہ خود کے وجود کو سکندر کے سامنے ایک ذرے کے برابر سمجھ رہی تھی۔ وہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی، جو وہ کر چکی تھی وہ معافی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ہوش سنبھالتے ہی اس شخص سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں بچپن سے جس انسان کو قتل کرنے کی خواہش رہی ہو، ایک رات ایسی بھی آئے گی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دل کے سامنے بے بس ہو چکی ہوگی۔ آج اس کے ذرا سے اظہار نے اسے توڑ دیا۔ اس کی ساری نفرت تنکے کی طرح بہتی چلی گئی اور وہ سوچ رہی تھی کبھی کبھی انسان کچھ چہروں کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ صحیح کہا تھا اس نے، محبت کرنے والے ڈھول لے کر نہیں گھومتے جو ساری دنیا کے سامنے چینخ چینخ کر کہیں ہمیں تم سے محبت ہے۔ جو اظہار نہیں کرتے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عشرت کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن اس کی ساری شکایتیں دل میں